ड्रामा सीरियल IQ 7वीं किस्त। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों की थी बहुत पुरानी कहानी। राजा कहता रानी आए, रानी कहती राजा आए। राजा रानी आस लगाए, दरवाजों को थे तकते रहते। रानी हुई उस आस में फना और राजा बैठा तकता रहा उस दरवाजे को जिसको रानी तकती आस लगाए। मुझे अच्छे और बुरे का दर्स मत दें। मैंने तो एक जनरल बात की थी और आपने तो उसे वाकई जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। आप वकार अहमद पर ध्यान दें जिन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और ये तो एक धोखा है जो आपके सामने आ गया। न जाने और कितने धोखे होंगे जिससे हम सब बेखबर होंगे। वो ये कहकर वहां रुकी नहीं बल्कि बाहर चली गई। उस खिड़की से अब भी सारा झूमते हुए नजर आ रही थी। दिया ऊपर चली गई, वो फ्रेश होकर उससे बात करेगी, उसकी हिम्मत पर उससे दाद देगी और फिर अपनी हिम्मत पर उससे दाद वसूल करेगी। दिया अहमद बुरे के साथ बुरी और अच्छे के साथ अब अच्छा बनकर दिखाएगी। दिया फ्रेश होकर बाहर गार्डन में चली गई। उसके हाथों में सारा का वो इयररिंग था जो उसे कमरे से मिला था। सारा उस वक्त गार्डन में मौजूद नहीं थी, गो इसका मतलब कि वो अब अपने कमरे में होगी। दिया ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे अपने कुर्ते की जेब में रख दिया। अब उसे हर एक एक चीज का सबूत चाहिए था। वो जानती थी कि नाना अब भी अपने बेटे के साथ एक बहुत बड़ी गेम खेलेंगे। मामू इस वक्त लंदन में थे और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत कमजोर थे। मामू को इस वक्त तो कम से कम उस तरह नहीं करना चाहिए था। दिया ये सोचते हुए सारा के कमरे की जानिब चली गई। सारा का कमरा गेस्ट रूम था और गेस्ट रूम उसके घर की पिछली साइड पर वाक़ था। आपको उस रूम तक जाने के लिए गार्डन के पिछले हिस्से में जाना पड़ता था। वहां पर एक गेट आता था जिससे आप उससे पिछले हिस्से में दाखिल हो सकते थे। दिया उसी दरवाजे से अंदर चली गई। अब उसके सामने 3 कमरे थे, 3 गेस्ट रूम। दिया ने अपनी मुट्ठी खोलकर उस इयररिंग को देखा और वो सीधे हाथ वाले कमरे की जानिब चली गई जहां से सारा के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। दिया ने अदब का ख्याल रखते हुए दरवाजा नॉक किया, वरना तो उसका दिल वैसे ही कमरे में घुस जाने का चाह रहा था। हाँ आ जाओ। अंदर से सारा का दाखिला नामा मिलते ही वो उसके कमरे में दाखिल हुई। सारा की पीठ उसकी तरफ थी, सारा उसको नहीं देख सकती थी। ताशा जरा वो टेबल पे पड़ी चाय तो देना। दिया ने उसके सामने ही टेबल पर रखी चाय को देखा और उसको पकड़कर सारा के पीछे खड़ी हो गई। दिया ने हल्का सा चाय को थोड़ा उसके नजदीक किया तो सारा ने हाथ आगे बढ़ा दिया। चाय बहुत तेज गर्म थी। दिया ने मुस्कुराते हुए वो पूरी चाय उसके हाथ पर उंडेल दी। आह जाहिल ताशा, तुम्हें तो। सारा अपना मोबाइल बेड पर फेंकती हुई पीछे मुड़ी तो दिया को देखकर एक पल के लिए शौक में रह गई, मगर अगली पल उसे होश आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सारा फारिस के हाथ पर चाय गिराई। वो जंगली बिल्ली की तरह चिल्ला रही थी और सारा फारिस जंगली बिल्ली ही तो थी। दिया के हाथ में अब भी चाय का मग था। हाँ ये मैं और ये मेरी हिम्मत, मैंने तुम्हारे यानी सारा फारिस के हाथों पर चाय गिराई। उसकी ढटाई पर सारा को और गुस्सा आया। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे हाथ पर चाय गिराई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी, मगर दिया ने उसे वहीं हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं खुद को दिया अहमद समझती हूँ, बता चुकी हूँ, मगर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। और हिम्मत की दाद तो मुझे तुम्हारी देनी चाहिए जो मेरे ही कमरे में घुसकर मेरी ही अलमारी का सफाया किया तुमने। मैंने? दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तुम्हारे कमरे में आऊं मैं? वो साफ मुंह कर रही थी। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। मैं सारा फारिस, ये किसका इयररिंग है? अभी कल ही मैंने तुमसे बात करते हुए इसे तुम्हारे कान पर देखा था। फिर बताओ ये मेरे कमरे में कैसे आया? वो उसका इयररिंग उसकी आंखों के सामने लहराती हुई बोली। सारा ने इस इयररिंग को झपट्टे से उससे ले लिया। ये मेरा इयररिंग कल से गुम हो गया था और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। वो इस इयररिंग को उलट पुलट कर देखते हुए बोली। दिया को उस पर शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था जो साफ उसकी बात पर मुकर गई थी। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो सारा। तुम आई थी मेरे कमरे में, तुमने मेरी अलमारी खोली और इसका सफाया किया। दिया चिल्लाते हुए बोली। उसका गुस्सा शदीद था। उस पल को उसकी इतनी तेज धाड़ पर सारा भी सहम गई। मैं सच कह रही हूं दिया, मैंने तुम्हारे कमरे की अलमारी का सफाया नहीं किया। अगर कोई सबूत है तो लाओ तुम मेरे सामने, फिर मैं भी मानूं। वो भी ढीठ बन रही थी। दिया एक कदम उसके पास आई और उसकी आंखों में देखने लगी। सबूत चाहिए ना तुम्हें सारा फारिस? हाँ। सारा उसकी जुनूनी आंखों को देखकर डर ही थी, मगर वो इसे शो नहीं करवाना चाहती थी कि वो डर रही है।
تو ٹھیک ہے، اب میں تمہارے سامنے ایک پکے ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں گی اور پھر تم دیکھو گی کہ میں کیا کروں گی۔ دیا ایک قدم اس سے دور ہوتی بولی۔ کیا کرو گی تم؟ سارا چلائی۔ دیا نے اپنی خوخار نظروں سے سارا کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دیا اس کے قریب ہوئی اور پھر دیا نے وہ کپ سارا کی آنکھوں کے سامنے کیا اور اس نے اس کپ پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ کپ ڈائریکٹ سارا کے پیروں میں گرا تھا، مگر ٹوٹا نہیں۔ وہ کپ بہت مضبوط تھا۔ سارا کی ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اس سے بھی بدتر کروں گی، یہ کہتے ہی ساتھ وہ سارا کے کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ سارا اپنے پاؤں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیا نے واقعی چوٹ بہت گہری ماری تھی۔ اس کا انگوٹھا پورا نیلا ہو چکا تھا اور دیا جانتی تھی کہ یہ چوٹ سارا کو پوری زندگی یاد رہے گی۔ دیا رات کو ٹیرس میں بیٹھی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہی تھی۔ حسین سے رات کے موسم میں ٹیرس میں یوں قرآن پڑھنا اسے بے پناہ اچھا لگ رہا تھا، اور بے شک قرآن تو ہر حال میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے آج شام ہی مدرسے فون کر کے پوچھا تھا کہ کل کیا ترجمہ و تفسیر کی کلاس ہوگی، مگر وہاں ترجمہ و تفسیر کی کلاس کل سے نہیں بلکہ اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اس ہفتے مدرسے سے چھٹی کرنے کا سوچا تھا۔ تبھی وہ رات کے 1 بجے سر پر دوپٹہ رکھ کر قرآن کی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہی تھی۔ تبھی سمد اس کے سامنے اپنا موبائل کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے اس کے لیے سورۃ الفاتحہ نہیں روکی، اور وہ ایک انسان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی کتاب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سوچ رہا تھا تمہیں آج شام ہی بتا دیتا، مگر پھر سوچا کہ رات کے اس وقت حسین موسم میں یہ بات تمہیں بری نہیں لگے گی۔ دیا نے آخری آیت پڑھ کر قرآن بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سمد اس میں واضح تبدیلی دیکھ رہا تھا، وہ بہت بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے آمین کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ بولو، ایک لفظی جواب، جانے کیوں صرف ایک لفظی جواب ہی سمد کو سنائی دیا، یا پھر وہ بہت کچھ دل ہی دل میں کہہ گئی۔ میں تمہیں اب کل سے مدرسے نہیں چھوڑنے جا سکوں گا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ دیا کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اگلی بات سن کر ضرور آئے گی، کیونکہ میں واپس افریقہ جا رہا ہوں۔ میرا بزنس وہاں موجود نہ ہونے سے خراب ہو رہا ہے۔ مجھے اب اپنے بزنس کو دوبارہ سیٹل کرنا ہوگا، سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اس میں مجھے کتنا وقت لگ جائے یہ میں نہیں جانتا۔ اس حسین موسم میں بھی دیا کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے قرآن کو زور سے خود میں بھینچا۔ کبھی کبھار زندگی کس موڑ پہ آ جاتی ہے نا، جہاں سے سب کچھ چھوڑا جاتا ہے وہیں سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ دل میں اٹھتے سوال کو وہ زبان پر لے آئی۔ سمد نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے خوف ٹوٹے تھے۔ نہیں جانتا، سب کچھ شروع کرنے میں کم از کم 6 مہینے تو لگتے ہیں۔ 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی، اور 3 سال بھی۔ زندگی سالوں میں یوں ڈیوائیڈ ہو رہی تھی۔ زندگی میں اب اسے صبر کرنا تھا، انتظار کن اور تکلیف دہ صبر۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ نہ جانے وہ کیوں یہ بول گئی۔ شاید دل میں بچی ایک آس اب بھی باقی تھی، شاید دل میں آس بچی رہ جاتی ہے۔ سمجھ لینا میں تمہاری کبھی لائف میں آیا ہی نہیں، کوئی سمد احمد تمہاری لائف میں نہیں آیا۔ اتنی آسانی سے وہ یہ سمجھ لیتی، اتنی آسانی سے؟ کیا سمجھ لینا اتنا آسان ہوتا ہے سمد؟ دوسرے کو خواب دکھا کر پھر اس کے خوابوں کو اسی کے ہاتھوں توڑوا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ سمجھ لینا اتنا آسان کیسے ہوتا ہے سمد؟ وہ پوچھ رہی تھی، دل میں موجود ایک چھوٹی سی آس، بلکہ بہت بڑی سی آس۔ سمد کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ صبح کی 7 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ دیا کا دل بند سا ہو گیا۔ افریقہ والے ماموں کا بیٹا آ رہا ہے، یعنی ایک نیا عذاب آ رہا ہے۔ اس نے تو یہ بات دل میں اٹھتے ہی ایک آسان سے خیال کے تحت کہی تھی۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے عذاب دے کر جا رہا ہے۔ سمد احمد اسے ہمیشہ کی تکلیف اور عذاب دیے جا رہا ہے۔ 7 بجے کی وہ خود کو بتا رہی تھی، وہ خود کو سمجھا رہی تھی، مگر مجھے زندگی بھر ایک بات کا افسوس رہے گا دیا، تم نے نانا کے دل میں میرے لیے خلش ڈال دی۔ مجھے تم اس تعارف سے ہمیشہ یاد رہو گی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم دیا جاوید کو جانتے ہو تو میں کہوں گا وہ دیا جاوید جس نے میرے نانا کے دل میں خلش ڈال دی تھی۔ ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ دیا کو لگا کہ اس کا دل کسی نے جھٹکے سے نکال پھینکا ہو، مگر وہ زندہ ہو اور اس کی تکلیف محسوس کرنے کے لیے۔ مگر تم نے کیا کیا سمد؟ تم نے میرے حصے کا 30% لے لیا مجھ سے پوچھے بغیر۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم سمد احمد کو جانتی ہو تو میں کہوں گی وہ سمد احمد جس نے مجھے خواب دکھائے
اور پھر انہی خوابوں کو میرے ہاتھوں توڑوا دیا. وہ سمد احمد جس نے میرے حصے کا 30% لیا. ہاں افسوس کہ میں اسے جانتی ہوں. تمہیں مجھے جاننے میں افسوس ہوگا؟ دیا وہ 30% میرے پاس محفوظ ہے. تمہارے ماموں تمہیں نانا کے انتقال کے بعد وہ 30% بھی نہ دیتے، مگر میں نے مانگ لیا تاکہ تمہیں تمہارا حصہ ملے. مگر تم دیا، تم نہ سمجھ تھی. یہ انکشاف تھا، مگر دیا احمد اس انکشاف پر یقین نہیں کر سکتی تھی. وہ ایک بار پھر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی. میں نہ سمجھتی مسٹر سمد احمد، مگر اب نہیں ہوں. اب تم باتیں بنا رہے ہو. جب تمہاری چوری پکڑی گئی، میرا حصہ میری پرمیشن کے بغیر لینے والے تم ہوتے کون تھے سمد؟ کون تھے تم؟ وہ چلائی. اس کی تیز آواز میں غصہ نہیں تھا اور نہ ہی تجسس تھا. اس کی آواز میں دکھ تھا، کرب تھا، افسوس تھا. سننے والا پہچان جاتا اور دیکھنے والا حیران رہ جاتا. اس چاندنی رات میں اس کا حسن سمد کی آنکھوں میں اتر رہا تھا. دیا احمد اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ اسے کچھ بھی سمجھانے سے قاصر تھا. میں سمد تھا، دیا کا سمد. دیا احمد کے لیے اپنی جان تک پیش کر دینے والا سمد احمد تھا میں. تم پوچھتی مجھ سے، ڈسکس کرتی، مگر تم نے بیگانوں کی باتوں کا یقین کیا. مجھے پوری عمر افسوس رہے گا کہ دیا جاوید نے میرا بھروسہ نہ کیا. دیا جاوید مت بولو مجھے. میں دیا احمد ہوں. دیا احمد. میرا باپ، میری ماں میرے لیے 6 سال کی عمر میں ہی مر گئے تھے. تم سمد احمد، تم دوغلے انسان ہو. مجھ پر اپنی جان قربان کر دینے والے نہیں ہو، بلکہ تم میری جان بھی نکال دینے والے ہو. نفرت ہے مجھے تم سے. وہ چلا رہی تھی. ہذیانی چیخ سمد کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی، اور اوپر آسمان میں ان دونوں کو دیکھتا چاند افسوس کر رہا تھا. مگر مجھے تم سے محبت ہے دیا، مجھے تم سے عشق ہے. وہ 30% مجھ پر قرض رہا، میں تمہیں 1 سال میں ہی لوٹا دوں گا. تم بس خوش رہنا، کیونکہ اگر دیا احمد خوش رہے گی تو سمد بھی خوش رہے گا. سمد دیا سے ہی تو ہے، وہ اس کی دی ہوئی سانسوں پر ہی تو جی رہا ہے. زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو ضرور تم سے ملوں گا. تمہارے شوہر کو بتاؤں گا کہ تم ہیرا ہو اور وہ خوش نصیب کہ اس نے تمہیں پایا. سمد احمد بد نصیب تھا. سمد احمد کبھی ان خوش نصیبوں میں شمار نہیں ہو پایا اور شاید ہو بھی نہیں پائے گا. یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس سے ٹیرس کو چھوڑنے سے پہلے کہہ کر گیا تھا. دیا احمد اس کے الفاظوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی. چاہے جانے کا احساس ہی اتنا نرالا تھا کہ اسے مسمرائز کر رہا تھا، مگر جو چاہنے والا تھا وہ تو رہا ہی نہیں تھا. جو دیا احمد کو چاہتا تھا وہ تو اپنی فلائٹ کے لیے جا چکا تھا. دیا کی نظریں آسمان میں جگمگاتے چاند کی طرف اٹھی. اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر قرآن کے صفوں میں کہیں جذب ہو گیا. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی. وہی الفاظ دل سے ادا کر رہی تھی. دیا کا دل بجھ رہا تھا، مگر چاند کی وہ روشنی اس کے دل کے اندھیرے کو جالے میں تبدیل کر رہی تھی. دونوں کی تھی بہت پرانی کہانی. سمد احمد اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا. ایک آخری بار اس نے اپنے کمرے میں پڑے بیڈ کے اوپر بنی خوبصورت سی تصویر کو دیکھا. وہ دیا احمد کی تصویر تھی. ہنستی مسکراتی، خوشیوں سے بھرپور تصویر. اور خوشیاں تصویروں میں سے بھی جھلکتی ہیں. راجا کہتا رانی آئے. سمد نے دیا کی فریم کے ساتھ پکچر کو اٹھایا اور اس تصویر کو پیشانی پر چوما. کچھ باتیں، کچھ جذبات کبھی مکمل نہیں ہو پاتے. دیا احمد اور سمد احمد کبھی مکمل نہیں ہو پائے. تقدیر نے انہیں کبھی مکمل ہونے کی اجازت نہ دی، اور شاید کچھ نامکمل سی کہانیاں مکمل ہونے کے لیے بنتی ہی نہیں ہیں. رانی کہتی راجا ہے. دیا احمد آج وہ نامکمل ہو چکی تھی. آج اس نے مکمل سے نامکمل ہونے تک کا سفر کیا تھا. سمد احمد آج دیا کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، خوشیوں سے بھرا ایک حسین حصہ. وہ دیا احمد کا حسن لے جا رہا تھا. راجا رانی آس لگائے، دروازوں کو تھے تکتے رہتے. سمد اپنا بیگ اٹھایا اور سب سے ملنے لگا. نانا سے، نانو سے، تبریز سے اور سارا سے بھی. سارا رو رہی تھی. اسے سارا کو دیکھتے دیا احمد کا خیال آیا. دیا احمد کا خیال تو اب اسے زندگی بھر آتا رہے گا، بلکہ وہ اب جس لڑکی کو بھی دیکھے گا اسے اب اس میں دیا احمد کا عکس نظر آئے گا. مگر اسے دیا احمد نظر نہیں آئے گی. دیا احمد تو ایک ہی تھی، اس جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں. کہ راجا آئے رانی آئے. مگر پھر ایک دن یوں ہوا کہ سمد باہر گارڈن میں نکلا. اس کی نظر دیا کے ٹیرس کو ایک آخری بار تک رہی تھی. اس نظر میں دیا احمد کو دیکھنے کی آس تھی.
हाय, आस दिल में ही रह जाती है। हाय, क्यों आस दिल में ही रह जाती है। रानी हुई उस आस में फना और राजा बैठा तकता रहा। दिया भागी टेरिस की रेलिंग पर हाथ रखे समद को देखने लगी। नजर का मिलाप हुआ। एक तेज हवा ने उन दोनों को छुआ। तारे गुनगुनाए, चांद मुस्कुराया, हवाओं ने खुशियों की बोली बोली। और फिर उस दरवाजे को जिसको रानी तकती आस लगाए। और समद ने मुस्कुराकर दिया को देखा। उसकी मुस्कुराहट से दिया की आंखों से आंसू निकले। फिर समद उसके आंसुओं की ताब ना लाते हुए मुड़ गया और दिया वो फना हो गई थी। नज्म मुकम्मल हो चुकी थी। लब खामोश हो गए थे। लब खामोश हुए और वो भी खामोश हो गई। राजा रानी फना हो गए थे। दिया अहमद फना हो गई थी। समद अहमद फना हो गया था, मगर उनकी मोहब्बत मुर्दा होकर भी जिंदा थी। दिया अहमद उसके जाने के बाद अब कमरे में लॉक हो चुकी थी। जिंदगी रुक गई थी। वक्त रुक गया था। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से कुछ नहीं होता, वक्त नहीं रुकता बल्कि चलता रहता है। कोई दिया अहमद से पूछे कि उसकी जगह पर बैठकर दिन रात आसमान को तकते रहना कितना मुश्किल होता है। वक्त नहीं कटता, न जाने क्यों वक्त नहीं कटता। 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली, और अगर निकली भी थी तो दोबारा कमरे में वापस चली गई। उससे सब बेमकसद लग रहा था। दिया का खुद का होना भी बेमकसद लग रहा था। यूं कमरे में पड़े रहने से समद अहमद वापस तो नहीं आ जाएगा ना। वो टेबल पर बैठी खिड़की से आसमान को तक रही थी तो उसे सारा की आवाज आई। दिया ने दरवाजे की जानिब देखा। वो वहां खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के हो गए थे। फिर दिया अहमद भी वापस नहीं आ पाएगी। वो नीचे मुंह किए बोली। उसकी बात सुनकर सारा दिया के बराबर में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। दोनों एक दूसरे का हाल समझ सकते थे। वो दोनों एक दूसरे के जज्बात से आशना थे। दिया अहमद वापस आ जाएगी क्योंकि सारा फारस वापस आ गई। जब सारा फारस वापस आ सकती है तो दिया अहमद तो आराम से आ सकती है। दिया को उसकी आवाज रुंधी हुई लगी। वो रोक कर आई थी, अपना दुख हल्का करके आई थी। पर दिया अपना दुख कैसे हल्का करती। दिया अहमद अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। सारा वो दिया अहमद को ले गया। समद अहमद किसी को लेकर नहीं गया। दिया वो तो खुद अपना आप यहां छोड़ गया है। देखो वो इस घर में मौजूद है। दिया अहमद के पास पत्तों को छूते हुए, गार्डन में चहलकदमी करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, मुझे डांटते हुए, तुम्हें समझाते हुए, वो हर जगह मौजूद है। दिया ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में भी दुख था। और समद अहमद साहिर तो था। अपना सहर उन दोनों पर छोड़ गया। समद अहमद इस घर में मौजूद ना ही हो तो बेहतर होगा सारा। वो फिर हमसे हमारा अपना आप छीन लेगा। दिया ने सर कुर्सी की हर्ष पर टिकाया। मुझे दुख होता है दिया कि मैंने उससे मोहब्बत की, और मुझे दुख होता है कि उसने मुझसे मोहब्बत की। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। मुझे खुद पर अफसोस होता है कि मैं एक आदमी के लिए मर रही थी, और मुझे अफसोस होता है कि मैं एक आदमी के लिए मर गई। सारा की नजर उसके तकलीफ ज़दा चेहरे पर पड़ी। मैं इस तकलीफ से आजादी चाहती हूं। मैं समद अहमद से अब सिर्फ आजादी चाहती हूं। मैं जानती हूं कि वो मुझे बहुत याद आएगा। मैं ये जानती हूं कि वो मुझे अब कभी याद नहीं आएगा। सारा की आंसू से भरी आंखें उसकी जानिब उठी। वो साहिर था, वो जादूगर था। दिया ने अपनी आंखें तलखी से बंद कर ली। काश मैंने कभी उसे देखा ही ना होता। काश उसने मुझे कभी देखा ही ना होता। काश सारा फारिस इतना ना तड़पती। काश दिया अहमद के लिए कोई तड़पता। और किस्सा तमाम हुआ। सारा ने दिया के कंधों पर अपना सर रख दिया। हैरान कुन, नाकाबिल यकीन, 2 लड़कियां एक लड़के के पीछे मर रही थी। वो उसकी वजह से दोस्त बन रही थी। दुश्मनी दोस्ती में बदल रही थी। ऐसा भी होता था? ऐसा क्यों होता था? चलो, समद अहमद ने तो कोई अच्छा काम किया। उसने 2 दुश्मनियों को खत्म करवा दिया। वो जादूगर था, वो साहिर था। उसका सहर अब भी सारा फारिश के होश और हवासों पर भारी था, और उसकी जादूगरी अब भी दिया को मदहोश कर रही थी।
فنا ہو گئے، ختم ہو گئے. کاش کوئی کسی کے لیے ختم نہ ہوتا، کاش کبھی کوئی کسی کے لیے ختم نہ ہو پاتا، فنا نہ ہو پاتا. کاش یہ کاش یقین میں بدل جاتا، کاش یہ کاش یقین میں بدلتا. دیا کی آنکھیں کھڑکی سے آتی تیز روشنی سے کھلیں. نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا کہ وہ ایسے ہی سوئی ہوئی تھی. واقعہ ملتے اٹھی تو اس کی نظر وال کلاک پر پڑی. وہ صبح کے 9 بجا رہی تھی. آج دیا 9 بجے کافی دیر سے اٹھی تھی. اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلی گئی. ایک نیو سٹارٹ، زندگی کا ایک نیا رنگ، ایک نیا موڑ جو 3 دن پہلے ہی آ گیا تھا. سمت کے جانے سے سب کی زندگیاں ڈسٹرب تو تھیں، یا صرف دیا کو لگتا تھا؟ خیر، دیا کو تو بہت کچھ لگتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. وہ واش روم سے نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی. آنکھوں کے نیچے حلقے اب واضح تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. صاف لگ رہا تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہو. دیا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے چلی گئی. وہ اب خود کو ایک نیا سٹارٹ دینا چاہتی تھی. ایک سٹارٹ کے کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، وقت تھم نہیں جاتا. زندگی کی ڈگر ویسی ہی چلتی رہتی ہے. بس یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، اور ہماری سوچیں بھی کتنی مختلف ہوتی ہیں. دیا کی نظر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے ٹیرس کی جانے پڑی تو اسے وہاں کچھ یاد آیا. سمد اور اس کی آخری ملاقات. وہ ٹیرس کی طرف بڑھی. ان دونوں کی آخری ملاقات سے وہ کرسیاں ویسے ہی پڑی تھی. دیا ان کرسیوں کی طرف بڑھی تو اس کے پاؤں میں کچھ چبھا. وہاں پر سمد احمد کا ایک چھوٹا سا بٹن ٹوٹ کر گرا تھا. دیا نے اسے اٹھایا. بھلا سمد کا بٹن ادھر کیوں ٹوٹ کر گرا؟ اس نے تلخی سے اس کا بٹن آنکھوں کے سامنے کیا. وہ بلیو کلر کا تھا اور اس کی شرٹ بھی بلیو کلر کی تھی جو اس نے آخری بار ملنے پر پہنی تھی. کتنی تیز یادداشت تھی اس کی، مگر اب اسے اپنی یادداشت تیز ہونے پر بہت افسوس ہو رہا تھا. جتنا دھوکہ اور جھوٹے وعدوں کا سہارا احمد نے دیا تھا، اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا تھا. دیا احمد نے سوچتے ہوئے اس بٹن کو ٹیرس سے ہی زور سے پھینک دیا. نیا سٹارٹ لینے کے لیے پرانے خیالات اور اس سے جڑے لوگوں کو بھلانا پڑتا ہے، اور اب وہ ان پرانے لوگوں سے جڑی ہر یاد مٹا رہی تھی. اور پھر دیا سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی. وہ نیچے آئی تو معمول کے مطابق نانو صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی. نانا ضرور کسی کام سے گھر سے نکل گئے ہوں گے، اور تبریز بھی کسی کام سے نکل گیا ہوگا. دیا نانو کو سلام کرتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھی. السلام علیکم نانو. دیا نے اخبار پڑھتے ہی نانو کو سلام کیا. وہ کسی لڑکے کی اغوا ہو جانے کی خبر پڑھ رہی تھی. نہ جانے کون تھی وہ بیچاری جو اغوا ہوئی ہو. اس کے سلام کرنے پر نانو نے اسے دیکھا، جو چہرے سے تو بالکل فریش لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ فریش نہیں ہے. وعلیکم السلام. آج آخر پھر تم پورے 3 دن بعد کمرے سے نکل ہی آئی. وہ اب دوبارہ اخبار کی جانب متوجہ تھی. دیا ان کی بات پر صرف مسکرا ہی سکی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کہہ سکتی تھی. جی بس ایسے ہی. آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ نانا کہاں ہیں؟ وہ اب ان کا دھیان دوسری باتوں میں لگا رہی تھی. میں تو بس اخبار پڑھ رہی ہوں، اور تمہارے نانا ذرا تبریز کے ساتھ کام سے ہمارے خاندانی وکیل کے پاس گئے ہیں. وکیل کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمکی، مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ نانا وکیل کے پاس تبریز کو ساتھ لے کر کیوں گئے. ایسا نہ ہو کہ معاملہ بنتا بنتا بگڑ جائے. وکیل کے پاس خیریت؟ ہاں بس کہہ رہے تھے کہ جائیداد کا ذرا کوئی کام ہے، اس لیے بس. نانو کے بتاتے ہی سارا بھی نیند سے اٹھ کر دیا کے پاس آ بیٹھی اور صوفے کی پشت پر سر ٹکائے سونے لگی. اچھا، اور یہ مامی کہاں ہیں؟ وہ اب کچن کی جانب منہ کر پوچھنے لگی، جہاں پر اسے مامی نظر نہیں آئی. یعنی کہ وہ کچن میں تھی ہی نہیں. وہ صبح سے نکلی ہی نہیں اپنے کمرے سے، بس کمرے میں ہی بند ہوئی پڑی ہے. انہوں نے اخبار کا صفحہ پلٹا. سارا اب صوفے پر ہی سو رہی تھی. دیا نے اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلا دیا. اچھا تو پھر میں ذرا مامی کے پاس جاتی ہوں. وہ اٹھی. نانو نے اسے دیکھ کر سر ہاں میں ہلایا اور دوبارہ اپنے اخبار کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ سارا میڈم صاحبہ اب تک صوفے پر ہی سو رہی تھی. دیا دوسری جانب ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دیا دوسری طرف سے مامی کے کمرے کی جانب بڑھی. ان کا اور ماموں کا کمرہ گھر کے بیچ والے حصے میں تھا. وہاں پر بہت بڑا سا سین بھی تھا، مگر دیا کو سین سے کوئی غرض نہیں تھا. دیا مامی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی والی تھی کہ اندر سے باتوں کی آواز آئی. دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جس میں سے وہ مامی کے بیڈ کو دیکھ سکتی تھی. ارے ہاں نا، 3 دن سے کم از کم، اور آج کا بھی پتہ نہیں. تم بتاؤ کہ اسلام آباد سے کب آ رہے ہو؟ اسے مامی کی آواز میں صاف تجسس نظر آ رہا تھا. وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ ماموں سے؟ مگر ماموں تو لندن میں تھے، تو اسلام آباد میں کون تھا؟ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر تمہاری بیوی ہے بہت عجیب سی. مجھے اب بھی بڑا تم پر ترس آتا ہے کہ تمہیں کیسی بیوی ملی، جبکہ ملنا تو مجھے تمہیں چاہیے تھا. اور اس بات پر دیا کی سانس رک گئی. مامی کسی دوسرے انسان سے اس قسم کی گفتگو کر رہی تھی. اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا.
اسے اب سمجھ آیا کہ وہ ماموں سے خلا کیوں چاہتی ہیں. ابھی ملنے نہیں آ سکتی مگر وعدہ کرتی ہوں اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو شام میں ملنے ضرور آؤں گی, وہی والے ریسٹورنٹ پر. اگلے مہینے کی 10 کو, یعنی کہ آج 25 تھی. ابھی تو وقت باقی ہے اور وہ ابھی سے اتنے پلانز بنا رہی تھی. دیا کو حیرت ہو رہی تھی. وہ ذرا دروازے سے اور کان لگانے لگی. ہاں سوچ رہی ہوں, کوشش بھی کی ہے مگر فی الحال یہ نہیں کر سکتی. ابھی اس طرح کروں گی تو بہت کچھ ہو جائے گا گھر میں. کیا سوچ رہی تھی؟ کس بات کی کوشش کی انہوں نے؟ سب بات سے وہ غافل تھی اور اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مامی بھی کوئی معصوم اور سیدھی سادی نہیں ہے بلکہ وہ بہت چالاک ہے. تبھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا سنو, میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں, ابھی پتہ نہیں کون آ گیا ہے, اللہ حافظ. دیا کو ان کی ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی. موبائل پر خدا حافظ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھولا. السلام علیکم مامی, آپ نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دیا ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. اسے اب بھی مامی پر حیرت ہو رہی تھی. ہاں وعلیکم السلام. ہاں چلو میں ذرا ناشتہ تیار کروں, سب بھوکے ہوں گے نا. آخری بات انہوں نے تنزیہ کہی تھی اور دیا کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا. جی سب صرف بھوکے ہی ہیں, اس نے صرف پر زور دیتے ہوئے کہا. مامی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور وہ اس کے ساتھ نیچے چلی گئی. دیا سمجھ چکی تھی کہ مامی بھی کوئی اتنی شریف اور معصوم نہیں تھی جتنا وہ ان کو سمجھ رہی تھی. وہ یہ کیوں بھول گئی کہ سیاست کے اس گھر میں کوئی معصوم نہیں ہوتا بلکہ ہر کوئی اسی کی طرح کا ہوتا ہے. ایک ماسی سے لے کر مالک تک ہر کوئی سیاست کرتا ہے. اب وہ کتنی سیاست کرے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیا, وہ ذرا گیسٹ روم والا کمرہ ہے نا, تمہارے نانا کے برابر والا کمرہ, اسے ذرا صاف کرا دو, مہمان آنے والے ہیں. نانو نے اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا. وہ ناشتہ کر کے ٹی وی دیکھ رہی تھی. اس بات پر اس نے نانو کو دیکھا جو کپڑے بن رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کپڑے اس کی ماں کی 10 سال پہلے ہونے والی بیٹی کے لیے تھے. دیا, وہ ذرا گیسٹ روم والا کمرہ ہے نا, تمہارے نانا کے برابر والا کمرہ, اسے ذرا صاف کروا دو, مہمان آنے والے ہیں. نانو نے اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا. وہ ناشتہ کر کے ٹی وی دیکھ رہی تھی. اس بات پر اس نے نانو کو دیکھا جو کپڑے بن رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کپڑے اس کی ماں کی 10 سال پہلے ہونے والی بیٹی کے لیے تھے. وہ کمرہ, مگر وہاں کون رہنے آئے گا؟ دیا کے لیے سب سے مشکل کام اس کمرے کو صاف کروانا تھا. نہ جانے کیوں چیزیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی. نانو نے اس بات پر اسے دیکھا. ایسے ہی تمہارے نانا کے دوست آ رہے ہیں, ان کی بیوی بھی ہوں گی, امریکہ سے آ رہے ہیں, بس اسی لیے صاف کروا رہی ہوں. ابھی شام میں آ جائیں گے تو جلدی کروا لو. انہوں نے اجلت سے کہہ کر دوبارہ سویٹر کو بننا شروع کر دیا. دیا احمد کے لیے سب سے مشکل کام تھا. اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کی اور اسے سامنے ٹیبل پر پڑی ڈش پر رکھ دیا. جی کرتی ہوں نانو. اس نے حامی بھری. اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی. اپنے کپڑے سیٹ کرتی وہ اٹھی اور تاشا کو اپنے ساتھ بلاتی وہ اس کمرے کی جانب چل پڑی. وہ کمرہ نانا اور نانو کے کمرے کے برابر میں تھا. ایک پیارا سا کمرہ جسے سب سے پہلے دیا نے پسند کیا تھا, مگر نانو نے یہ کہہ کر اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کمرہ گیسٹ کے لیے ہے, تھوڑے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے لیے. اور یہ کمرہ پھر اس کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے بعد بند ہی رہا اور پھر اس کمرے میں سمد احمد رہنے کے لیے آ گئے اور اب نانا کے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے. تاشا, کمرے کی چابی دو. اپنے برابر میں کھڑی تاشا سے دیا نے اس کمرے کی چابیاں مانگی. اس کے مانگتے ہی تاشا نے اپنے پلو سے بندی چابیوں کا گچھا دیا کے ہاتھوں میں رکھ دیا. اس میں سے کون سی چابی ہے؟ اب دیا ان چابیوں کے گچھے میں سے کس طرح کس چابی کو گیس کرتی کہ وہ اس کمرے کی چابی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا چھوٹی بیوی. دیا نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا, یعنی کہ اس کے گھر کی سب سے زیادہ پرانی ملازمہ کو اس گھر کی چابی نہیں پتا تھی. دیا نے ایک چابی کا نمبر میچ کر کے اس کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دروازہ آرام سے کھل گیا. اس کے دروازے کی کھلتے ہی دھیمی سی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی. اس نے کمرے کے اندر قدم بڑھایا. ایک حسین سا کمرہ جس کی تھیم بلو تھی, دیا کی پسندیدہ تھیم. وہ کمرہ بالکل تمیز سے سیٹ ہوا تھا مگر اس کے فرنیچر پر کچھ مٹی اٹی ہوئی تھی. تم پہلے پردے اتار کر دوسرے لگاؤ, پھر آگے کی صفائی کرتے ہیں, تاشا کو بول کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی. جی بی بی جی. اس کی بات سن کر تاشا پردے اتارنے کے لیے اس طرف چلی گئی. دیا نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا. لائم لائٹ کلر میں اس کی سانولی رنگت چمک رہی تھی. ہلکے کلرز میں اس کی رنگت میں ایک چمک آتی تھی. اور کس نے کہا کہ سانولے لوگ خوبصورت نہیں ہوتے؟ جس نے کہا 100% جھوٹ کہا. دیا چلتی چلتی اسٹڈی ٹیبل پر آئی. وہاں پر ایک خوبصورت سی گھڑی رکھی تھی. دیا نے اسے اٹھایا. وہاں چھوٹا سا سمت بھی لکھا تھا.
बीबी जी, ये चेंजिंग रूम के भी पर्दे उतार दूं? दिया ने नजरें घुमाकर उसको देखा, जो हाथों में 3-4 पर्दे लिए उसे देख रही थी। हाँ, इन्हें भी उतार दो, वो कहते ही अपने हाथों से पकड़ी घड़ी की जाने मुड़ी। दिया ने उस घड़ी को उसकी जगह पर रख दिया। वो कहती थी वो मूव ऑन हो गई। क्या मूव ऑन हो जाते हैं? इतनी आसानी से किसी को अपना दिल देकर वापस अपनी जगह पर आराम से बिठा देते हैं। इतना आसान होता है दिल को किसी को देकर फिर उसी जगह वापस ला देना, इतना आसान। दिया स्टडी टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अब उसके सामने 3 ड्रॉर्स थी। दिया ने पहली ड्रॉर खोली तो वहां कुछ सफेद कागजात थे। दिया ने इन कागजात को उठाकर पढ़ना शुरू किया। दिया अहमद, जिंदगी में आने वाली वो पहली शख्सियत जिससे मैं मुतासर हुआ। बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अमेजिंग लड़की। उस घर में वही मुझे डिफरेंट लगी, जबकि बाकी सब एक अजीब जहनियत के मालिक हैं। सियासत के कटहरे में खड़े एक ही प्यादे जो एक ही जहनियत के मालिक हैं, एक ही कलर के जो कभी भी रंग नहीं बदल सकते। नेवर एवर गोइंग टू बी चेंज। ये सब उसके बारे में लिखा था। समद अहमद ने उसके बारे में लिखा था। दिया ने दूसरा पेपर अपने सामने किया। उसे आज पता चला था कि वो लिखता भी था, उसे लिखना भी पसंद था। हाउ इंटरेस्टिंग ना। दिया अहमद, नहीं जानता क्या सहर है उसमें, मगर कुछ तो है, कोई जादू जो वो खुद को देखने वाले पर चला देती है। दिया अहमद, हुस्न का एक हसीन इंतखाब। दिया हैरान रह गई। एक जानिब वो उसे अजीब तरह बिहेव करता था और दूसरी जानिब कुछ सफात में उसके लिए बातें लिखता था। दिया उसे कभी समझ ना पाई, या उसने मौका ही नहीं दिया उसे खुद को समझने का। उसे न जाने क्यों ये बातें बहुत अजीब सी लग रही थी। ये बातें थीं भी तो बहुत अजीब सी। उसने तीसरा सफा निकाला। आज मैंने उसे अपनी मोहब्बत के हर जज्बे से आजाद कर दिया। आज मैं उसे बोल आया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं क्यों ये समझ नहीं पाया कि वो एक नूर है, एक हसीन नूर जो खुश नसीबों को मिला करता है, और मैं तो उन खुश नसीबों में सिरे से ही शुमार नहीं होता। दिया की धड़कन जैसे रुक सी गई। ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मुमकिन है? वो क्या था? समद अहमद क्या था? एक इंसान या एक किताब? एक बंद हुई किताब जिसे वो कभी पढ़ ही ना पाई, और अगर पढ़ पाई तो सिर्फ इस किताब के कुछ ही सफात, और कुछ सफात पढ़ लेने से पूरी किताब समझ आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं। बीबी जी, इस बेड पर कौन सी चादर बिछाऊं? दिया पीछे मुड़ी। ताशा बहुत सी चादरों के साथ बैठी उसके जवाब का ही इंतजार कर रही थी। दिया ने उन चादरों को देखा और फिर मुड़ गई। ब्लू वाली जो तुम्हारे उल्टे हाथ में है, ये कहते ही उसने आखिरी सफा निकाला। वहां कुछ बहुत हल्का सा दर्द था, कुछ बहुत थोड़ा सा। ठीक है बीबी जी। उसका जवाब पाते ही ताशा ने अपने उल्टे हाथ से पकड़ी चादर को खोला और उसे बेड पर बिछाने लगी। आज मैं उसे छोड़ आया, खुद की मोहब्बत से आजाद कराया। दिया अहमद, मैं जानता हूं कभी भी दिया समद बनना पसंद नहीं करेगी, और दिया समद अहमद बनना पसंद कौन करेगा? नानू ने मुझसे सारा के रिश्ते की बात की, मगर मैंने, और यहां पर सब जैसे खत्म हो गया। दिया ने सफा पलटा तो वहां कुछ नहीं लिखा था। दिया ने दूसरी ड्रॉर खोली, फिर तीसरी और फिर चौथी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो उसे कशमकश में डाल गया था। नानू ने उससे सारा के रिश्ते की बात की। नानू को भी वही अहम लगी। नानू ने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उन्हीं सफात में कहीं जज्ब हो गए। दिया ने अपना सर पकड़ लिया। वो क्यों ना समझ पाई कि वो उसे इनकार क्यों कर गया। एक बहन से मोहब्बत का चक्कर चलाकर दूसरी बहन से शादी करना चाहता था वो। दिया ने जोर से अपने बाल खींचे। वो धोखा खा गई सारा से, समझ से और नानू से भी। जाने क्यों वो हमेशा धोखा खाती आई है। प्रैक्टिकल लाइफ में कदम बढ़ाए बगैर उसे इतने धोखे मिल रहे थे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कितने मिलते। ताशा, पानी ला दो, बमुश्किल बोलकर वो अपना सर कुर्सी से टिका गई। जिंदगी की जिस डगर पर वो खड़ी थी, उस जगह से ना वो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। तो वो क्या करती? ये लें बाजी जी पानी। ताशा ने पानी का गिलास उसकी टेबल के ऊपर रख दिया। दिया ने आंखें खोली और उस पानी को मुंह से लगाया। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो कामयाब हो सके, नाकाम होकर कामयाब। दिया टेबल पर गिलास रखकर उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। दराज कामत खिड़की जो उससे भी बड़ी और कुशादा थी। उसको खोलकर आप बाहर मौजूद हसीन टेरेस में भी जा सकते थे। दिया ने उस खिड़की को खोला और अंदर चली गई। उस खिड़की से सब नजर आता था, पूरा घर नजर आता था। दिया की नजर नीचे चाय पीती मामी पर पड़ी, जो फोन पर न जाने किससे बातें कर रही थी।
اس سے بے انتہا شک ہو رہا تھا ان پر. تبھی دیا نے وکیل صاحب کو فون ملایا. بیل جا رہی تھی. مامی وہاں بیٹھی باتیں کرتے ہوئی بھرپور طریقے سے ہنس بھی رہی تھی. دیا کو ہمیشہ سے ہی ان پر شک تھا اور اب تو گہرا ہو چکا تھا. جی السلام علیکم وکیل صاحب. کال کے اٹھاتے ہی اس نے وکیل صاحب کو سب سے پہلے سلام کیا. جی وعلیکم السلام بیٹا, خیریت, آپ نے مجھے یاد کیا. کی آواز سے اسے نہ جانے کیوں لگا کہ نانا نے انہیں ابھی کچھ نہیں کہا, یا تو وہ اپنی طرح سے معاملہ ٹیکل کر رہے ہیں. کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. جی خیریت ہے, مجھے بس آپ سے ایک کام تھا, چھوٹا سا کام. دیا نے مامی کی جانب دیکھا جو اس وقت شرم سے مسکرا رہی تھی. انہیں ان کی یہ حرکتیں بہت چیپ لگ رہی ہیں. جی بیٹا بتائیں. ان کے جواب ملتے ہی اس نے کہنا شروع کیا. مجھے کسی نمبر کی کالز کی انفو نکلوانی ہے. مطلب کہ مجھے جو وہ لائیو کال کرے اس کی بھی ریکارڈنگ چاہیے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ اب ان کو اپنا اصل مقصد بتا رہی تھی. دیا احمد کچھ بھی کر سکتی تھی, کچھ بھی کرنے کے لیے. مامی کا کوئی تو چکر تھا جو سب سے میچ کر رہا تھا, ہر ایک چیز سے. ایسا ممکن تو ہے, مگر اس کے لیے ایک چھوٹی سی چپ آتی ہے. آپ نے اسے اس کی موبائل میں لگانی ہوگی تو ساری ریکارڈنگز آرام سے آپ کے پاس آ جائیں گی. اور اس بات پر جہاں اسے خوشی ہوئی تھی وہاں تھوڑا ڈر بھی لگا. وہ مامی کے موبائل میں وہ چپ کیسے لگاتی؟ مگر ایسی چیزوں میں وہ اب تک ماہر ہو چکی تھی. کتنے کی ہوگی اور یہ کہاں سے ملے گی مجھے؟ یہی کوئی 50-60 ہزار کی ہوگی اور یہ میں آپ کو لا کر دے دوں گا. 50-60 ہزار؟ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ ایسی چیزیں اتنی کی ہوتی ہیں. دیا نے مامی کی جانب دیکھا جو اب اٹھ کر بس اندر ہی جانے لگی تھی. اچھا تو کب تک آپ مجھے لا کر دیں گے وہ چپ؟ یہ کام جلد از جلد ہی ہو جاتا تو بہتر تھا. جتنا لیٹ ہوتا اتنا ہی اس کا مقصد ناکام ہو سکتا تھا. مامی اندر چلی گئی تھی. یہی کوئی کل تک اسی ریسٹورنٹ میں جس ریسٹورنٹ میں آپ مجھ سے پہلے بھی ملی تھی. نہیں ریسٹورنٹ میں نہیں, میں آپ سے مال میں ملوں گی. آپ مجھے تب دے دیجیے گا. کل تک میں آپ کو مال کی لوکیشن سینڈ کر دوں گی تو آپ وہ تیار رکھیے گا چپ. وہ مڑی. تاشا سامنے ہی اب سارے فرنیچرز پر لگی گرد صاف کر رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹے, میں تیار رکھوں. اوکے پھر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیا نے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا. ایک کام تو وہ کر چکی تھی اور دوسرا اسے کرنا تھا. دوسرا کام تھا نانو سے بات کرنا, ہر حوالے سے جو وہ اس کام کے بعد کرنے جائے گی. اسے نانو سے ساری باتیں کلیئر کرنی تھی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہو گئی نا صفائی؟ دیا نے اپنا پسینہ پوچھتی تاشا سے پوچھا جس نے دوپٹے کو اپنے سر پر آرام سے رکھا. جی باجی جی, ہو گئی صفائی. چلو پھر اب. اور وہ اسے ساتھ لیتی باہر چلی گئی. دیا کو اب باہر نانو سے بات کرنی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا, سارا کے رشتے کی بات سمجھ سے کیوں کی. کیا وہ اتنی جلدی میں سے زینا کی باتوں میں آ گئی؟ اتنی جلدی؟ نانو اب تک بیٹھی اسی سویٹر کو بن رہی تھی. اس نے وہ صفات نانو کی گود میں رکھے اور خود سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. نانو نے حیران ہو کر پہلے اسے پھر ان کاغذات کو دیکھا. دیا آج بات کلیئر کرنا چاہتی تھی. وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس بات کے آگے کیا لکھا ہے, اور وہ جانتی تھی اس سوال کا جواب اسے صرف نانو کے پاس ہی مل سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ نانو نے سویٹر کو برابر میں رکھا اور ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی. یہ سمد کے کمرے سے ملے, کیا لکھا ہے انہیں پڑھیں آپ. اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر انہیں دیکھا. کچھ تو تھا جو بہت چھپا سا تھا, جو وہ لوگ اس سے چھپا رہے تھے. پڑھتی ہوں. نانو نے ان کاغذات کو پڑھنا شروع کیا. تبھی سارا دیا کے پاس موبائل چلاتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی. نانو جیسے جیسے ان کاغذات کو پڑھتی جا رہی تھی ان کے چہرے کے تاثرات حیرانی میں بدلتے جا رہے تھے. ان کی سمجھ سے سب باہر تھا. یہ اس بارے میں سمجھ نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے حیرانی سے کاغذات کو پڑھ کر ٹیبل پر رکھا. سمد کے نام پر سارا کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور وہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی. مجھ سے ذکر کیا تھا اس نے اس بات کا. مجھ سے کہا تھا کہ اس نے, مگر میرا سوال ان ساری بکواس باتوں کے بارے میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا سے رشتے والی بات آپ نے کی تھی؟ وہ غصے سے بول رہی تھی. ایک بار پھر اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا. اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا تھا اور وہ سب جانتی تھی. سارا نے وہ کاغذات اٹھا کر پڑھنا شروع کیے. میں نے نہیں کی تھی. انہوں نے اس سے نظریں گرائیں. دیا کنفیوز تھی. اس نے خود کی تھی. وہ سارا کو پسند کرتا ہے اور اس نے مجھے آج صبح ہی سارا کے رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی ہے. دیا کو لگا اس کے سر پر کوئی بم پھوڑا گیا ہو. اس نے خود بات کی تھی. وہ سارا کو پسند کرتا تھا. اتنی آسانی سے اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. اتنی آسانی سے. کیا مطلب کہ وہ سارا کو پسند کرتا ہے؟ وہ تو اس سے چڑھتا تھا نا. وہ تو مجھے پسند کرتا ہے نا. پھر یہ سب کچھ ایک ساتھ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا. دیا کا دل کیا کہ وہ روئے, بہت زیادہ روئے. تم اپنے ماں باپ سے ریجیکٹ ہوئی ہوئی لڑکی ہو دیا.
تمہیں کون پسند کرے گا؟ سارا کے اس بات کے بعد رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے. دیا نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا. وہ کیوں اسے وہ سب یاد دلاتی تھی؟ کیوں؟ آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا اس نے جو اسے یہ بات یاد دلاتی تھی؟ اس بات تک نہ پہنچو. کیوں نہ پہنچوں؟ یہ حقیقت ہے اور حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. تمہاری شادی کبھی بھی کسی سے نہیں ہوگی کیونکہ تم ریجیکٹ پیس ہو، اور ریجیکٹ ہوئے ہوئے پیس کو کون اپناتا ہے؟ تلخ ترین الفاظ اس کے دل پر لگے. وہ جانتی تھی یہ سچ ہے، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا دیا احمد کا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ سے بچپن میں ریجیکٹ ہوئی اور اب تم سمد احمد سے بھی ریجیکٹ ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا. میں نے کہا تھا نا، مگر تم کبھی بھی نہ سمجھ سکی. آخری دنوں میں سمد نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا اور پھر مجھے شادی کی پیشکش بھی کی، جسے میں نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا تھا. تم سے سب چھپایا کیونکہ تم میری خوشیوں کو نظر لگا دیتی. سارا نے وہ پیپرز اس کے سامنے پھاڑ کر اس کے اوپر اچھال دیے. آج پھر دیا احمد ریجیکٹ ہو گئی تھی. اسے سب سے گھن آ رہی تھی، بے پناہ آ رہی تھی. اسے نانو کی جانب اپنی نظریں اٹھائیں تو وہ انہوں نے اپنی آنکھیں موڑ لی. وہ اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی. کیوں؟ ہاں، ہو گئی میں ریجیکٹ سماد احمد سے بھی، مگر یاد رکھنا سارا فارس، جو شخص مجھ سے محبت کر کے تمہارا ہو رہا ہے وہ تمہاری کیا عزت کرے گا؟ تمہیں کون سا رتبہ دے گا؟ دیا کی سوتیلی بہن کا یا پھر سیکنڈ آپشن کا؟ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی بلکہ ان کاغذوں کے ٹکڑوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر چلی گئی. ایک دھوکہ سمد احمد نے دیا تھا اور ایک دھوکہ سارا فارس اسے دے رہی تھی. وہ یہ کیوں نہ سمجھ سکی کہ اس کے گھر کے مکینوں سے اسے صرف دھوکے ہی مل سکتے ہیں؟ محبت کی امید کیوں رکھی اس نے؟ آپ نے دیکھا کس طرح بدتمیزی کر گئی وہ مجھ سے؟ سارا نے نانو کو دیکھ کر کہا جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی. سارا چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. وہ اسے غصے سے بولی. انہیں اپنی غلط بیانی پر دکھ تھا. انہوں نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان کسی تیسرے کو اپنے ہاتھوں سے خود لا کھڑا کر دیا تھا. وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ دیا ان کی سگی نواسی ہے جبکہ سارا وہ ان کی سوتیلی نواسی ہے. انہوں نے کسی دوسرے کا حق نہ مارنے کے چکر میں وہ پہلا والا حق مار دیا اور انہوں نے آخر حق مار ہی دیا. دیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر تپتی دھوپ کو دیکھ رہی تھی. نانو نے، سمد نے، سارا نے، سب نے اس کے ساتھ دھوکا کیا. اسے سمجھ سے اس وقت تک گھٹیا ہونے کی امید نہیں تھی. وہ ایک بہن سے چکر چلا کر دوسری بہن سے شادی کر رہا تھا. دیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر کہیں جذب ہو گئے. اس کی خوبصورت آنکھیں اپنے من پسند شخص کے لیے آنسو بہا رہی تھی. دیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملا کر کان سے لگایا. بیل جا رہی تھی. تیز کڑک دھوپ اب ہلکی ہو رہی تھی. آسمان پر بادل اپنی جگہ بنانے آ رہے تھے. ہاں، ہیلو دیا. دیا کو حیرت ہوئی. اس نے اس کا نمبر سیو کیا ہوا تھا. اسے اس کا نمبر افریقہ جا کر بھی یاد تھا، مگر وہ کسی اور کا ہونے والا تھا یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے جذبات قابو میں کیے. ہاں سمد، کیسے ہو؟ وہ فارمل طریقے سے بات کر رہی تھی. اتنی جلدی سب بدلنے لگا تھا. کیجول سے فارمل تک کا سفر دیا نے طے کر لیا. ٹھیک، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ آج کل مدرسے جا رہی ہو؟ وہ بھی فارمل ہو چکا تھا. شاید دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ کبھی ملنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے. شاید کبھی سچی محبتیں تو ملتی ہی نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جاتی ہیں تو تا عمر مل جاتی ہیں. میں بھی ٹھیک. تمہیں مبارکباد دینے کے لیے کال کی تھی. دیا نے تھوک نکلا. بادل آسمان کو ڈھک چکے تھے. ایسا لگتا تھا کہ آسمان ایک حسین شے ہو جسے سب کی نظروں سے بچانے کے لیے بادل آ کھڑے ہوئے ہو. کس بات کی مبارکباد؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہا تھا. اس بات کا اندازہ دیا کو ہو چکا تھا. وہ شاید موو آن کر چکا تھا، یا پھر وہ سارا کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ وہ ان دونوں کی خوشیوں کو نظر لگا دے گی. تمہارے اور سارا کے رشتے کی مبارکباد. اور پھر دوسری جانب خاموشی چھا گئی. پن ڈراپ سائلنس. ان دونوں کی خاموشی میں صرف بادلوں کی گرجنے کی آواز آ رہی تھی. دیا تم کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو اندر اپنے کمرے میں چلی جاؤ. بارش ہونے والی ہے تمہارے ہاں. بادلوں کی گرجنے کی آواز آ رہی ہے مجھے. اندر جاؤ دیا. کانوں میں ہاتھ رکھ کر واش روم میں بند ہو جاؤ. وہ اسے ہدایت دے رہا تھا. دیا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس میں آ کھڑی ہوئی. بے انتہا طوفانی بارش ہونے والی تھی. سارا اور تمہیں ایک پاک بندھن مبارک ہو. دیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹیرس کی ریلنگ پر ٹپکے. تیز ہوائیں اسے چھو کر ٹیرس کے پردوں کو اڑا رہی تھیں. تہس نہس کر دینے والا طوفان. دیا اپنے کمرے میں جاؤ یار. بادلوں کی زوردار گرجنے کی آواز پر وہ چیخ کر بولا، مگر دیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ آج خود تکلیف محسوس کرنا چاہتی تھی.
آج خود وہ اس تکلیف کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہتی تھی جو اسے بچپن میں تبریز اور سارا کے ہاتھوں ملی. تم جانتے ہو میں بہت خوش ہوں کہ تم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے. واقعی جوڑے آسمانوں پر بنتے اور میں چلی اپنا جوڑا زمین پر بنانے. وہ ہنسی. اس کی ہنسی میں دکھوں کی ایک ردھم چلی. دکھوں کی ایک طوفانی ہوا اسے چھو کر اس کے سارے سکھ لے گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے مگر ہونٹ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے. دیا خود کو اذیت مت دو، وہ چیخا. دیا کو سب بے معنی لگا. اس کا چیخنا، خود کا ہونا، خود کا رونا، سب کچھ. اس کی زندگی شروع ہی ریجیکشن سے ہوئی تھی اور ختم بھی اب ریجیکشن پہ ہی ہونی تھی. تم جانتے ہو سمت، میں تمہیں بہت یاد کروں گی، پر تم مجھے یاد مت کرنا سمت. ریجیکشن کو کبھی یاد مت کرنا. بادل زور سے گرجے. اس کے سامنے بجلی چمکی. دیا کے حواس قابو میں نہیں تھے اور وہ جانتی تھی دیا کے حواس اب اس کے کنٹرول میں نہیں تھے. دیا یار جاؤ نا اندر، وہ زور سے چیخا. سمر کی آواز میں اسے ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھی مگر وہ اس کا درد کیوں نہیں سمجھتا تھا. وہ اس کے درد کو کیوں محسوس نہیں کر رہا تھا. یہ ان کی محبت میں کون آ گیا تھا یا کسی میں ان کی محبت آ گئی تھی. اللہ تم دونوں کو خوش رکھے سمت، اور اللہ مجھے بھی کبھی خوش نہ رکھے. میں اب خوش نہیں ہونا چاہتی. خوش ہو کر تھک گئی ہوں میں سمت، مگر تم دونوں خوش ہو کر نہیں تھکو گے اور مجھے اس بات کا علم ہے. ایک دم سے طوفانی ہوائیں چلیں اور ایک دم سے تیز طوفانی بارش برسی. دیا کا فون زمین پر گر کر ٹوٹ گیا. سمت اسے بولتا رہ گیا مگر وہ خود کے لیے اب اذیت چن چکی تھی. تبریز اور سارا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بائیں جانب سے اسے اپنے بچپن کی آواز آئی. وہ اپنے بچپن کی جانب دیکھنے لگی. وہ بہت بھیگی ہوئی تھی. ہاتھوں میں خراش ہونے کے باعث خون نکل رہا تھا. میں نے کیا کیا تھا جو انہوں نے ایسا کیا؟ اس کا بچپن اس کے سامنے پھوٹ پڑا. دیا اپنے بچپن کی جانب بھاگی اور اس کے سامنے اکڑوں ہو کر بیٹھ گئی. اس کا بچپن رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے. طوفانی بارش بے انتہا تیز ہو چکی تھی. تم جانتی ہو دیا، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی. اس کا بچپن رویا. وہ بے یقینی سے اپنے بچپن کو دیکھ رہی تھی. مائنڈ ایک گیم کھیل رہا تھا اور مائنڈ نہ جانے کیوں اتنی گیمز کھیلتا تھا. بارشوں کے اس موسم میں دیا احمد اپنی زندگی کے پرانے اوراقوں کو سن رہی تھی اور اوراقوں میں چھپے اندیکھے جذبات آج وہ محسوس کر رہی تھی. انہوں نے مجھے پانی میں ڈبو دیا. میں چلائی، میں چیخی. مجھے تیرنا نہیں آتا تھا. دیا کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے. خوابوں کی جس دنیا میں اس نے یہ واقعہ اپنے خوابوں میں دیکھا تھا اب وہ حقیقت کی ایک شکل بن کر اس کے سامنے تھا. دیا احمد اس حقیقت کو خواب سمجھتی آئی تھی. کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی. اور پھر سمندر کے پاس اور پھر سمندر کے اس پانی میں پتھروں سے ٹکرائی. جانتی ہو مجھے کتنا خوف آ رہا تھا. میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. اس کے ہاتھوں سے خون اب زمین پر رس رہا تھا. آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے. سر بھاری ہو رہا تھا. دیا احمد رو رہی تھی کیونکہ اس کا بچپن رو رہا تھا. اس کا بچپن اس کے سامنے بیٹھا اسے حال بتا رہا تھا اور وہ بچپن کا حال سن رہی تھی. اور پھر اس دن بہت تیز بارش ہوئی. دیا سمندر کے اس پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا تھا. میں لہروں کے ریمو کرم پر پتھروں سے ٹکرا رہی تھی. دیا نے اسے دیکھا. اس کے بال گیلے تھے. وہ پوری گیلی تھی. بلیک ڈریس پہنے وہ طوفان لگ رہی تھی. آنکھوں کے نیچے بلیک کلر کے حلقے اور گردن کے پیچھے پتھر سے ٹکرانے کے نتیجے میں ایک نشان. دیا اپنے بچپن کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئی. دیا بالکل ایسی ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی. دیا نے اس طوفانی بارش کو دیکھا. آج بہت کچھ غلط ہوا تھا، بے انتہا غلط. اگر وہ اللہ کا بندہ مجھے نہ بچاتا تو میں مر جاتی. دیا کوئی سمت مجھ سے کبھی محبت نہ کر پاتا. بچپن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو گئے. دیا نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے. اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا. دل تھا کہ بے انتہا دھڑک رہا تھا. دماغ سن ہو رہا تھا. مگر دیا مجھے بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ. دیا کا بچپن زور سے چلایا. سر میں بے انتہا درد ہو رہا تھا. اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا. دیا مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے. اس کا بچپن اس سے جھنجھوڑنے لگا. دیا کو لگا اس کا سر جیسے بہت بھاری ہو گیا ہو. وہ اپنے سر کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہو. دماغ میں جیسے سیٹیاں بج رہی ہوں. بچاؤ مجھے. اسے اپنا آپ
ڈھلکتا ہوا محسوس ہوا. اسے اپنا آپ گرتا ہوا محسوس ہوا. سر میں بے انتہا تیز درد کی لہر دوڑی اور اسے زمین محسوس ہوئی. اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹھنڈی زمین پر گری ہو. دیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں کہیں جذب ہو گئے اور اس کی آنکھیں اب بند ہو گئی. سر بھاری رہا اور دماغ سن ہو گیا.